बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तहमीना है और मैं प्रोग्राम ज़िंदगी में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। ज़िंदगी की बात होती है तो ज़िंदगी ज़िंदा होने के साथ ही होती है, और जैसे कि अभी ज़िंदगी से रिलेटेड बात करने से पहले, क्योंकि ये प्रोग्राम है डॉक्टर अफशां का और हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, बेऔलादी की बात करते हैं, लेकिन चंद एक चीज़ें जो हैं आपके साथ मैं शेयर करना चाह रही हूँ एज़ अ पाकिस्तानी और एज़ अ ह्यूमन बीइंग। जब तक कि डॉक्टर अफशां हमें ज्वाइन करती हैं, वो अभी मैं आपसे जो करना चाहती हूँ, जैसे 14 अगस्त अभी गुजरी है, 14 अगस्त आज़ादी का दिन है और हम बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं कि हमें आज़ादी नसीब हुई और हमें एक्चुअली वो स्ट्रगल करनी भी नहीं पड़ी जो कि हमसे पहले जो हमारे आबाओ अजदाद ने की है। तो जो मैं आपसे इस प्रोग्राम के थ्रू कहना चाहती हूँ कि आज़ादी का मकसद ये है कि आप उसको अप्रिशिएट करें, और जो आज़ादी हमें एज़ अ नेमत मिली है उसका भी आप ख्याल करें और एक दूसरे का भी ख्याल करें, और अपनी अपनी जगह आपने ये कोशिश करनी है कि जो हमें आज़ादी मिली है, जो हमारा मुल्क है, हम उसका ख्याल करें इन एवरी वे। यानी एक सिटीज़न होने के नाते या एक महज़ब शहरी होने के नाते हम उसका ख्याल करें। वो छोटी छोटी चीज़ों से आप स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा मुल्क एक बिल्कुल मुख्तलिफ डायरेक्शन में चला जाएगा और हम भी एक महज़ब शहरी होने का सबूत देंगे। दूसरा, उसके साथ साथ अभी आपको पता है कि पहाड़ी इलाकों में जैसे सवात में अभी ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जो कि हम, मेरा नहीं ख्याल कि अपनी ज़िंदगी में मैंने ज़्यादा कभी ये सुना था कि बादल फट गए या इतना पानी आ गया, या सैलाब तो हम ज़रूर सुनते थे कि सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, और वो जनरली जो है मतलब आपको पता है मानसून के उसमें होता है, लेकिन ये मैंने पहली दफ़ा देखा है। और उसमें सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि एक जो हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, माहौलियाती आलूदगी जिसको आप कहते हैं, तो उसका भी एक बड़ा इसमें उसको क्रेडिट जाता है बेसिकली। और ज़ाहिर बात है मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इस प्रोग्राम के थ्रू मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही थी कि जैसे अभी गवर्नमेंट ने ऐलान भी किया था कुछ टाइम पहले, जब मानसून अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था, कि गैर ज़रूरी सफ़र से आप गुरेज करें। तो ये मेरी भी आपसे, मेरी टीम की और मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें, चलें, जो चीज़ होनी होती है उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, वो घर बैठे बैठे भी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कोशिश करें कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। और दूसरा, फिर एज़ पाकिस्तानी बात आ गई और एज़ अ ह्यूमन बीइंग बात आ गई है कि एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का ख्याल करें। ये नहीं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है तो उससे हमारा क्या लेना देना है, वो तो उसको प्रॉब्लम हुई है। तो ये चीज़ हमने नहीं करनी है, क्योंकि एज़ अ मुसलमान और एज़ अ इंसान हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम एक दूसरे का साथ दें। और जैसे प्रोग्राम ज़िंदगी आपको पता है डॉक्टर अफशां खान से रिलेटेड है, इनफर्टिलिटी के हवाले से वो बात करती हैं, इतने सालों से वो K2 टीम का हिस्सा हैं और आपके मसाइल का हल आपको बताती हैं, बेऔलादी से रिलेटेड, और अगर जनरल आपके कोई मसाइल हैं उसमें हार्मोन से रिलेटेड चीज़ें हैं, या मर्दों के भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि जनरली यानी हल नहीं होते हैं, तो वो आपको बताती हैं। अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं, रब्ता करना चाहते हैं, तो उनके क्लिनिक का नंबर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, 033351398482, ये पहला नंबर है, और दूसरा नंबर है 030051398482। और डॉक्टर अफशां भी हमारे साथ आ गई हैं। मैं दोबारा से नंबर आपको बताती हूँ, लेकिन डॉक्टर अफशां को भी हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, आज मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं डॉक्टर अफशां, आप सेटल डाउन करें। जब तक डॉक्टर अफशां सेटल डाउन होती हैं तब तक मैं आपको दोबारा से नंबर रिपीट कर देती हूँ। जो हमारा अपना नंबर है जिससे आप लाइव कॉल हमें कर सकते हैं, वो है 0514102251। और अभी हम छोटे से एक ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आने के बाद हम दोबारा आपसे ये बात करेंगे, लेकिन हमारी ब्रेक जो है आई थिंक डिले हो गई है। तो एनीवेज हम इस सिलसिले को यहीं से बढ़ाते हैं। तो जो मैं बात कर रही थी बेऔलादी की, बेऔलादी होना, आई थिंक बेऔलादी से भी ज़्यादा जो एक बड़ा सीरियस मसला होता है कि कभी औलाद ही नहीं होती है, और जब औलाद नहीं होती है तो आपको पता है, मेरे ख्याल से मैं ख़ुद भी मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और माँ भी हूँ, तो आई थिंक कि वो एक थोड़ा सा बड़ा चीज़ जाती है। और डॉक्टर अफशां खान जो अपने क्लिनिक में ऐसे जोड़ों का इलाज भी करती हैं, उनकी हेल्प भी करती हैं, सदका जारिया भी करती हैं, तो हम ज़रा उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और उनसे बताते हैं कि वो क्या फ़ील करती हैं, ये जितने अरसे का उनका एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बस आपकी दुआएं हैं, और क्या चल रहा है? ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर अफशां, बेऔलादी के मुतालिक तो आप हमेशा से बात करती आई हैं, और मैं भी यही बात कर रही थी कि एक तो औलाद का होना जो आप लोगों की थ्रू मेडिसिन और आप उनका एक इलाज करती हैं, लेकिन फील कैसे होता है कि जब उन लोगों का इलाज सक्सेसफुल हो जाता है? सबसे पहले बहुत ज़्यादा खुशी होती है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी से हमकिनार कराया। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहती हूँ कि मैंने क्या कमाया, दुआएं।
تو دعائیں جو ہوتی ہیں اور یو نو کہ جو بے اولاد کپل ہوتے ہیں وہ اتنے ٹینشن میں، انزائٹی میں Desperate ہوتے ہیں. بالکل، اور اتنا زیادہ ڈپریشن ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، پرابلمس ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں گڈ نیوز دیتا ہے تو یو نو کہ وہ بس ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ پتہ نہیں کیا کر دے میرے لیے نا. تو یہ ہے کہ خوشی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی، اور جو وہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے اللہ میاں کا کہ اللہ میاں ہمیں دیتا ہے. تو اچھا ڈاکٹر افشاں، آپ نے کافی دفعہ پروگرام میں یہ بتایا ہے کہ مطلب ایک میڈیکیشن کا ٹائم ہوتا ہے، جب بھی کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کی رپورٹ دیکھنے کے بعد اسے 4 سے 6 ہفتے کا ایک آپ بالکل اصل میں لوگوں کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ بے اولادی کا مرض جو ہے وہ لا علاج ہے، پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں، کچھ تھوڑا بہت ہارمونز اوپر نیچے ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں، کوئی ہارمونز ہمارے زیادہ ہو جاتے ہیں، کچھ کم ہو جاتے ہیں، میلز کے بھی اور فیمیلز کے بھی. ٹھیک ہو گیا. اور جب ہمیں وہ ڈائگنوز ہوتا ہے کہ آپ کا یہ پرابلم ہے، اینڈ دین ان کا ٹریٹمنٹ تھوڑا لوگوں کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ لمبا ہوتا ہے، 4 مہینے 6 مہینے سال تک بھی لگ جاتا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اگر کوئی بھی آپ کا ہارمون ڈسٹرب ہوا ہے تو وہ سیٹل ڈاؤن کرنے میں 40 ڈیز سے لے کر 45 ڈیز تک لگتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب میں سمجھتی ہوں کہ 4 ویک to 6 ویک. ٹھیک ہے، 1 سے 1.5 مہینے میں ہمیں گڈ رزلٹ آ جاتا ہے. اور آفٹر 10 ڈیز آفٹر 15 ڈیز میں آپ کے ٹیسٹ ریپیٹ بھی کرواتی ہوں. اگر لیٹ سی کسی عورت کا پرولیکٹین لیول بہت زیادہ ہائی ہے یا ایف ایس ایچ لیول بہت زیادہ ہائی ہے، اگر ہم انہیں 2 سے 3 سیشنز دیتے ہیں، میڈیکیشنز کرتے ہیں 2 سے 3 ہفتوں کی، تو ہم 15 دن بعد ہم ریپیٹ کرواتے ہیں پرولیکٹین لیول، تو وہ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے. یا ایف ایس ایچ لیول، اور سم ٹائم عورتوں کا ایگوولیشن نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ہمیں 2 سے 6 ویک لازمی لگتے ہیں، کیونکہ عورت کا سرکل بھی یو نو کہ سائیکل جو ہوتا ہے وہ 25 ڈیز سے لے کر 28 ڈیز تک ہوتا ہے، 1 منتھ بھی چلا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر افشاں، ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میم میری 2 سسٹرز ہیں جن کو تقریباً 10 سال، ایک کو 10 سال ہو گئے، ایک کو 5 سال ہو گئے ہیں. تو ان کو کوئی وہ اولاد سے محرومی ہے، ابھی تک کچھ ان کو نہیں ہوا. تو آپ نے ان کے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں یہ راولپنڈی چوک والی سائڈ سے بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ایسا ہے کہ آپ اپنی سسٹرز کو یا اپنے ان پیشنٹس کی ٹیسٹ رپورٹس میرے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے، یا ان کو ہاسپٹل کا ایڈریس دے دیں، فون نمبر دے دیں. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ان کے لیے وریڈ ہیں، اور آج کل کے دور میں کوئی بھائی یا کوئی دوست احباب آپ کے لیے اتنا کنسرن کرتا ہے تو یہ بڑی ان لوگوں کی لکی ہے شاید. شی از ویری نائس. اور تو یہ ہے کہ انہیں بتائیں ہمارا، تو میں ان کی رپورٹس دیکھ کے بہتر گائیڈ کر سکتی ہوں، بجائے کہ میں ادھر بیٹھ کے ان کو کوئی ایسا مشورہ دوں جو ان کے لیے سوٹیبل نہ ہو یا ان کی باڈی کو سوٹ کرے نہ. تو وہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں میرے پاس آئیں. تو ایک تو سسٹر سعودی عرب میں ہوتی ہے، جدہ میں ہوتی ہے، اور ایک کشمیر میں ہوتی ہے. تو پھر جو ٹھیک ہے، آپ انہیں یہ میرا نمبر دیں اور ان سے بولیں کہ وہ رپورٹس شیئر کریں میرے ساتھ. جی جی پھر ہم آگے لے کر چلتے ہیں. جی ٹھیک ہے میم، ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا، جس طرح بھائی نے بھی بات کی ہے تو دیکھنے والوں کو ہم ایک دفعہ پھر بھی بتا دیں کہ ڈاکٹر افشاں نے کافی پروگرام میں یہ بتایا ہے کہ لیٹ سے اگر آپ ملک سے باہر بھی ہیں، اب جیسے ان کے بھائی مطلب کریڈٹ ٹو ہم، ٹھیک ہے، کہ وہ اتنا وری کر رہے ہیں، تو رپورٹس تو واٹس ایپ پہ یا یہ نمبر آپ کے پاس آ گئے ہیں، اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، تو آپ رپورٹ شیئر کر دیں. اور اس کے بعد جو ہے نا جو بھی سلوشن ہوگا وہ ڈاکٹر افشاں اس کو دیکھ کے تو آپ کو گائیڈ کر دیں گے. اگر آپ ملک سے باہر ہیں یا شہر سے باہر ہیں تو تبھی ایشو نہیں ہے آپ کے لیے. اچھا ڈاکٹر افشاں، یہی جو ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ اوبیسلی فیلنگز ہیں، اور پھر پرولیکٹین لیول کی آپ بات کر رہی تھی، ہارمونز کی بات کر رہی تھی. اچھا، ہارمونز لیول
کیا شادی کے بعد ہی ڈسٹرب ہوتے ہیں یا شادی سے پہلے بھی تو کئی دفعہ نہیں پرابلمز ہوتی ہیں؟ بیفور میرج بھی پرابلمز بچیوں میں چل رہی ہوتی ہیں, بلکہ آج کل تو بچیوں میں زیادہ پرابلمز ہے, ہارمونز ان بیلنس, اور میلز میں بھی ہے. جی دیکھیں آپ دیکھیں بچے جو ہیں آج کل ہارمونل گروتھ کی وجہ سے, فاسٹ گروتھ کی وجہ سے وہ جلدی جوان ہو رہے ہیں, ان کے سکن جو ہے وہ لڑکوں کی داڑھی منہ جلدی آ رہی ہے اپنی ایج سے پہلے, اور اسی طرح آواز بھاری ہو رہی ہے, اور لڑکیوں کے بھی ہارمونز کافی زیادہ ڈسٹرب ہیں اور فاسٹ کام کر رہے ہیں, اور اپنی ایج سے پہلے وہ بڑی ہو رہی ہیں, پیریڈ شروع ہو رہے ہیں یہ وہ. تو یہ بیفور میرج بھی ہو سکتا ہے, اور یہ ساری وہی بات ہے کہ ہم اپنے پیشنٹس کو یہی کہتے ہیں کہ آپ ان کا وہ کریں ڈائٹ پلان, فزیکلی ایکٹیویٹی یہ بچوں کی چینج کریں, کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم اپنے بچپن کی بات کرتے ہیں کہ ہم فزیکلی ایکٹیو لوگ تھے اور جس کے ہمیں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں تھے, ہم نے ایک ہیلدی اینڈ ہیپی لائف گزاری ہے اور ماشاءاللہ الحمدللہ گزار رہے ہیں. لیکن ہمارے جو بچے ہیں, جو آج کل کا 25 سال کا نوجوان ہے یا آج کل کی 20 سال کی بچی ہے, وہ اس وقت ایسی لائف گزاری ہے جو آج کل کی 35 سال یا 40 سال کی عورت گزاری ہے. مطلب اس کے سائن آف سمٹمز ایسے ہی ہیں. آج کل کی بچیاں اور بچے لیزی کیوں ہیں؟ لیزی بیکاز کہ دیکھو آپ اگر بکرے کا گوشت کھاؤ گے تو بکرے کی طرح ایکٹیو ہوگے, یو نو, اور چکن جو ہے جیسے وہ خود وہ بیٹھا جیسے مرا ہوا ہے تو ویسے ہی آپ, تو ویسے ہی ہے جنک فوڈ. اینڈ سب سے بڑا جو ہے یہ دجال, وہ فتنہ ہے, اور دجال یہ دجال ہے, وہ کہتے ہیں نا ایک آنکھ والا دجال ہوگا. تو اٹس یہ ٹرو ہے, اور یہ چیزیں ہم بڑا اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے, مارننگ واک کی ضرورت ہے. مطلب آپ دیکھیں نا کہ پہلے اب آن لائن کلاسز اور یہ وہ, اور پھر بھی ادھر کے ادھر ہی ہیں بچے. ہم لوگ کو سہولتیں بھی نہیں تھی اور ہم لوگ آگے سے آگے تھے. اچھا میں ڈاکٹر افشاں آپ سے یہ اس لیے بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں اب آپ کے پاس جو لوگ کپلز آتے ہیں, اوبویسلی ان کو کسی نہ کسی وجہ سے یا تو ان کی بالکل اولاد نہیں ہو رہی یا ایک بچہ ہو جاتا ہے 10 سال کا ہے, 18, مطلب اس طرح. کیونکہ بینگ اے ڈاکٹر, آپ ڈاکٹر ہیں, اور میں اس لیے یہ سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ کئی دفعہ سمٹمز پہلے سے نظر آتے ہیں. بالکل. تو مطلب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کی بات کی ورث زیادہ ہے, تو میں یہ چاہ رہی ہوں کیونکہ آپ بھی اس چیز کو بہتر سمجھتی ہوں گی کہ کچھ چیزیں آپ کو آلریڈی سائنز نظر آ رہے ہیں بیفور یو ایون گیٹ میرڈ. اگر شادی سے پہلے ہی کچھ چیزوں کا آپ ٹیسٹ کرا لیں, یہ تو پاکستانی معاشرے میں بہت مشکل ہے. ہاں لڑکی اور لڑکے کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے بیفور میرج, تو شاید وہ خود سے کچھ وہ کر لیں تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن یہ ہے کہ ٹیسٹ کروانے کے علاوہ یہ کہ اگر آپ گیٹ میرج کہ بھی آپ شادی کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ کو پلان آؤٹ کرنا چاہیے. شادی سے 1.5 سال پہلے ہی اپنی ہیلدی ایکٹیویٹی شروع کر دینی چاہیے. اپنے فزیکلی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں اور اپنی ڈائٹس کو مینٹین رکھیں. آج کل ہماری ڈائٹس میں نٹس ہیں ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہماری ڈائٹس میں فروٹس ہیں ہی نہیں ہے. جنک فوڈ باہر نکلو گے, جنک فوڈ باہر نکلو گے, جنک فوڈ, پیزا, شورما اور یہ وہ, یو نو. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھو, جس کھانے میں چیز پڑی ہوئی ہے تو وہ کیا ہیلدی ہے. چیز تو ہم کھاتے ہیں ڈاکٹر افشاں, وہی نا, مطلب بس آپ علی نہیں کھاتے. چیز کھاتے ہیں. وہ میرے میاں کہتے ہوتے ہیں نا کہ بھئی چیز کھایا کرو, تم جو ہے نا خود نہیں کھاتی ہو تو میرا بیٹا بھی نہیں کھاتا نا. میں نے کہا چیز تو ہم کھاتے ہیں, صرف آپ اور چیز کھاتے ہیں اور ہم اور چیز کھاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر افشاں, میں نے کہیں پہ یہ ریسرچ بھی پڑھی ہے, کیونکہ ہم بے اولادی سے زیادہ جو کہ ایک میل بیبی والی ضرورت ہے, اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی لڑکا ضرور ہونا چاہیے. میرے خیال سے جب پہلا لڑکا ہو جاتا ہے تو لوگوں کو تھوڑی ٹھنڈ پڑ جاتی ہے, اور اگر بیٹی ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک بڑا اسٹریس اسپیشلی آتا ہے. میں نے کہیں یہ ریسرچ پڑھی کہ جو آپ ایکس اور وائی سیلز کی بات کرتی ہیں, اسپرمز کی بات کرتی ہیں, کہ اگر وائی نہیں ہے تو پھر میل ذرا مطلب بیبی ہونا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. تو میں نے سنا ہے کہ اگر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ایسی ہے, یعنی آپ کسی کمبیٹ ٹائپ کی اور اس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی میں بھی انوالو ہیں, تو آپ کے وائی سیلز جو ہیں وہ پروڈکشن کم ہو جاتی ہے.
بالکل جو لوگ نشہ زیادہ کرتے ہیں، چین اسموکر ہیں یا ڈرنکر ہیں کچھ لوگ، تو ان کے وائٹ سیلز ایکٹیو نہیں رہتے، بلکہ سم ٹائم آپ کے ایکس سیلز بھی ایکٹیو نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ وہ سیلز کم ہونے کی وجہ سے بیٹی ہونے کے چانسز تھوڑے ہوتے ہیں، میلز کے نہیں ہوتے. تو ہمیں وہی بات پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا. مطلب چلیں ایکسرسائز تو میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں کیونکہ میرا پروفیشن ہے کہ یار وائٹ سیلز شاید، کیونکہ میں بھی سوچ رہی تھی کہ یار یہ تو ایکسرسائز کو الٹا بدنام کر رہے ہیں، لیکن ایکسرسائز کا اور نکوٹین کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ مطلب اس سے بھی کیسے یہ دیکھیں، جب آپ کسی بھی نشے میں انوالو ہوتے ہیں تو نیکوٹین ہوتی ہے اور الکوہلک جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ اتنے انرجیٹک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، بینگ دا ٹائم انرجیٹک ہو جائیں گے جب وہ ڈیورنگ ڈرنک ہوں گے یا کچھ اس طرح، لیکن آفٹر ڈرنک وہ بالکل لیزی ہو جائیں گے. ان کا بلڈ سیلز اگر اس ٹائم پہ آپ چیک کریں تو وہ ان کے ہارمون جو بیفور ڈرنک اینڈ آفٹر ڈرنک ڈفرینٹ آئیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ آفٹر ڈرنک جب وہ سیکشولز ان کی پاورز ہوتی ہیں وہ بالکل زیرو ہوتی ہیں، ایک بات. سیکنڈلی یہ کہ اگر کچھ بہتر بھی ہوتی ہیں لیکن اندر ان کے ٹیسٹیکل پروڈکشن ہاؤس جو ہے وہ ورک اس طرح نہیں کر رہا ہوتا جس طرح نیچرلی ایک عام بندے کا کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پرابلمز وہی بات ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں جن کے 2 بچے ہیں 4 بچے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ پلان بھی تو نہیں کر رہے نا بیبی. ہاں، یہ پرابلم ان لوگوں کو فیس کرنی پڑی ہوتی ہے جو بیبی پلان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ ان کے ٹیسٹ کروائیں تو آپ کو یہ سامنے آئے گا. دوسری بات یہ کہ ڈرنک اور سگریٹ نوشی آپ نے کس ایج میں شروع کی ایک میٹر کرتا ہے بات. پھر سیکنڈلی یہ کہ ڈے بائی ڈے آپ کی وہ کوانٹیٹی بڑھنا شروع ہوگی اسموکنگ کی، ٹائم یہ وہ آپ نے کچھ چیزوں کو دیکھیں. جب آپ 25 کے ہوتے ہیں اور آپ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ جم بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں بیلنس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب اسی چیز کو آگے اگر آپ لے کر چلیں تو آپ 35 کے ہوتے ہیں تو آپ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں بٹ جم نہیں کر رہے ہوتے، بزنس میں بزی ہیں یا کسی جاب میں بزی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے یا باڈی کا سمٹم چینج ہو جاتا ہے، تو وہ چیزیں پھر زیادہ اثر کرنا شروع کر دیتی ہیں. ایک تو ایج ایسی کہ بھی دیکھو 25 سال میں آپ 2 روٹیاں ہضم کر لیتے ہیں، 35-40 میں آپ 1 روٹی پہ آ جاتے ہیں، نیچرلی بھی ہاضمہ تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے نا. اچھا، ویسے ڈاکٹر افشاں یہ بھی ایک ہمارے سوسائٹی میں یہ انفارچونیٹ ہے یا آئی ڈونٹ نو فارچونیٹ ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ اپنے سے جب شادی کرنی بھی ہوتی ہے تو کیونکہ اولاد آپ کا ایک مین آبجیکٹو ہوتا ہے کہ آپ نے شادی کے بعد جی بچے ہونا ضروری ہے، نسل آپ نے بڑھانی ہے. چلے وہ بھی اوبیسلی ایک فیکٹ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نظام ہے، لیکن اپنی ایج کے ایکول شادی نہیں کرتے. اور اگر 2 سال چھوٹی بھی ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں چھوٹی چاہیے کیونکہ یہ اولاد پیدا نہیں کر پائے گی. لیٹ سے اگر مرد کو تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ 30 سال کا وہ جوان ہوتا ہے، تو اب لیٹ سے کہ اگر ایک 30 یا 35 ایئرز کا لڑکا ہے اور اگر لڑکی جو ہے وہ مثال کے طور پر 30 ہے، یعنی ایک 2 سال کا گیپ ہے، تو لوگ اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ مطلب شی مائٹ ناٹ کنسیو. اس میں کیا سچائی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں فرسٹ آف آل اللہ نے اولاد دینی ہے ایک چیز، لیکن یہ ہے کہ میٹر ضرور کرتا ہے ایج آپ کا. عورت کی شادی کی اچھی ایج جو ہے وہ 22 سے لے کر 25-26 ہے، لیکن بیکاز کہ بھی آج کل ہمارا کیریئر جو بھی پرابلمز آپ کے ساتھ ہیں اور نصیب کی بھی بات ہوتی ہے سب سے پہلے کہ بھی آپ کا اللہ تعالیٰ نے نکاح کا کیا ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں. لیکن اس میں وہاں ہی بات آ جاتی ہے کہ بھی ہم اتنے انہیلدی ڈائٹس کے ساتھ چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں کہ پھر وہ جو چیزیں ہم لوگوں کو جو فیس کرنی پڑی آفٹر 40، تو آج کل کی بچیوں کو 30 کے ساتھ ہی وہ فیس کرنی پڑ رہی ہیں نا. تو وہاں پہ دیکھو آپ اپنے دانت کے ساتھ اپنی قبر کھود رہے ہیں. مشتاق یوسفی کا ایک میں نے فقرہ بڑی اچھا پڑھا تھا کہ بھی موٹاپا ایک ایسی چیز ہے کہ دانت سے قبر کھودنے والی بات ہے، یعنی زبان کا چسکا ہے اور وہ یہ چیز. تو آپ دیکھیں کہ آج کل کی بچیوں میں فیٹس، بیلی فیٹس، لوور بیلی فیٹس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے،
پھر ان کا جو پہلے کا لائف سٹائل میں اور آج کے لائف سٹائل میں بہت فرق ہے، تو ان چیزوں کو ہمیں ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے. ہر اچھا ہیلدی بندہ مارننگ ارلی مارننگ اٹھے گا یا ایٹ لیسٹ فار سم ایکسٹینٹ یعنی کسی حد تک ایکٹیو رہے. اور آج کل آپ کڈنیز کی ریشو بھی دیکھیں کہ ورک جو کر رہی ہیں اور جو ورک لیس کڈنیز ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ آپ ان پہ آبزرو کریں، ان کا وہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ریسٹ زیادہ کرتے ہیں ان کا کڈنی جلدی خراب ہو جاتا ہے. اچھا. اور جو لوگ ایکٹیو رہتے ہیں ان کا کڈنی اگر خراب ہوتا ہے یا انفیکشن ہو بھی جاتا ہے سم ٹائم تو وہ جلدی ریکور کر جاتے ہیں، آگے سے آگے نہیں چلتی بات. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں. اسی طرح یوٹرس کو میٹر کریں گے، اسی طرح ٹیسٹیکلز کو میٹر کریں گے، اسی طرح آپ کے ہارمونز کو میٹر کریں گے. تو لوگوں نے اپنا آپ بالکل بیڈ کے حوالے کر دیے اور سکرین کے حوالے کر دیے. تو اٹس المیہ. یہاں پہ ہمیں بہت بڑے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور بہت بڑا ایجنڈا تیار کرنے کی ضرورت ہے اور ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور ہر طبقہ زندگی سے یہ تعلق رکھتا ہے. مینٹل ہیلتھ بہت ڈیمیج ہو رہی ہے. آپ نے کبھی شاد ناد بچوں کو گلاسز لگے ہوئے دیکھے ہوئیں گے اپنے بچپن میں؟ آپ کی کلاس میں کتنے بچے تھے جو گلاسز لگاتے تھے؟ کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے، آج کی کلاس میں آپ اگر وزٹ کریں تو اگر 40 کی کلاس ہے تو 40 میں سے 25 بچوں نے گلاسز لگائے ہوئیں گے. تو اٹس اے ویری الارمنگ کنڈیشن کہ ہم لوگ بہت نیگیٹیوٹی میں جا رہے ہیں اور ہم نے ایک چیز کا پازیٹیو یوز اتنا نہیں کیا جتنا نیگیٹیو یوز کیا. اچھا، دوسرا ڈاکٹر افشا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ابھی آپ نے آئی سائٹ کی بھی بات کی ہے کہ آج کل کے دور میں ذرا زیادہ لوگوں میں آئی سائٹ، یا چلو وہ تو ایک ہیلتھ ایشوز ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہم گاؤں اور شہر کی بات کرتے ہیں، کیا آپ کو ایسے لگتا ہے کہ لائف سٹائل کی آپ بات کر رہی تھی کہ دیہاتی علاقوں میں تو ہم نے اتنا نہیں سنا کہ لوگوں کی اولاد نہیں ہو رہی، 10 ماشاء اللہ سے 12 بچے ہیں، لیکن شہروں میں ہم کافی سنتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے. تو کیا یہ واقعی یا یہ میں فیل کر رہی ہوں یا یہ واقعی فیکٹ ہے؟ یہ افیکٹ ہے بالکل. لیکن یہ ہے کہ گاؤں میں اگر بیماری اگر ہے تو وہ بڑھتی چلی گئی ہے بیکاز آف لیک آف نالج. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اگر کسی عورت کو رسولیاں ہیں اور اس کو ڈائگنوز نہیں ہوا کہ اس کو پولیکل سسٹل اووریز ہیں تو وہ آگے سے آگے چیزیں چلتی جاتی ہیں کیونکہ لوگ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں. تو یہاں پہ ایک یہ بھی تہمینہ بات ہے کہ سیلف میڈیکیشن بھی آج کل موبائل نے ایک یہ بھی بڑی ٹینشن لوگوں کو دی ہے کہ ہم نے موبائل پہ دیکھا تھا، یوٹیوب پہ دیکھا تھا یا ادھر ادھر وہ دیکھا تھا کہ وہاں پہ ڈاکٹر نے یہ میڈیسن بتائی تھی یا یہ دیکھیں. اب ڈاکٹر نے جو میڈیسن بتائی تھی جو یوٹیوب پہ اگر وہ بیٹھا ہوا ہے کوئی بھی بندہ یا بندی اور وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ میڈیسن کھا لو اس مسئلے کے لیے، یہ میڈیسن کھا رہا ہے، تو وہ جس بندے کو بتا رہا ہے اس کی سائن آف سمٹمز کیا ہیں، باڈی کنڈیشن کیا ہے، فزیکل ہیلتھ کیسی ہے اس کی، مائنڈ سیٹ اس کا کیسا ہے، کس وہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اب لوگ اس کی چیز خود پہ اپلائی کر لیں. دیکھیں نا، اب آپ کی دوائی میں کھا لوں تو مجھے تو نہیں سوٹ کرے گی نا. اچھا ڈاکٹر افشا، دو ایسے لوگ کہ جن کی رپورٹس وغیرہ مطلب انہوں نے آپ سے ملنے سے پہلے بھی اگر کوئی ٹیسٹ کرائے ہیں اور ڈاکٹر نے ان کو کہا ہے کہ دونوں ہسبینڈ وائف میڈیکلی بالکل ٹھیک ہیں، لیکن شادی کو 5-10 سال گزر گئے اور ایج بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ 35 سال ہیں، 40 سال کے ان بٹوین کوئی بھی ان کی ایج ہو سکتی ہے یا 45 کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سب چیزیں ٹھیک ہے، تو وہ بھی یعنی دوائی سے آپ کی ان کو بھی اولاد ہو سکتی ہے؟ بالکل، ماشاءاللہ سے ایسے بہت سارے کپل ہیں جو اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ میرا ڈاکٹر حضرات سے تھوڑا سا ہوتا ہے، بحث ہو جاتی ہے سم ٹائم کہ پیشنٹ جیسے ہی انٹر ہوتا ہے آپ کے کلینک ہاسپٹل پہ، آپ کے میٹنگ روم میں جب آپ بیٹھتے ہیں اپنے پیشنٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں اچھا
آپ کے بچے نہیں ہو رہے, آپ یہ دوائی کھا لیں, یہ دوائی کھا لیں. ان کے ٹیسٹ نہیں کرواتے. اگر لیٹس سی ٹیسٹ نہیں کرواتے تو وہ ایک ڈاکٹر کی فالٹ ہے. اگر ڈاکٹر ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے اور پیشنٹ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی ایسی دوائی دے دے, ایسے ہی دوائی دے دے, تو وہ ایسے بھی دے دیتے ہیں. تو وہاں پہ وہ پھر لمبا چوڑا ایک کورس انہیں کرنا پڑ جاتا ہے, یا لمبا چوڑا ایک میڈیکیشن کا سلسلہ چل پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہاں پہ تھوڑا سا اپنے آپ کو وہ کہوں گی کہ میری پریکٹس میں ڈفرینٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلے میں ڈیگنوز کرتی ہوں کہ کیا آپ کی پرابلم ہے, آیا میں سالو کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. اس کے بعد میں آگے لے کر آپ کو چلوں گا. اگر میں سالو کر سکتی ہوں تو پھر تو میں آپ کو لے کر چلوں گا, لیکن میں نہیں کر سکتی تو آئی ایم سوری. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اتنے ہزاروں کپل میرے صرف ایک ہارمون کے ٹیسٹ سے 2 سے 3 ہفتے بعد مٹھائی کے ساتھ آ جاتے ہیں, جبکہ وہ کہیں باہر سے 11 سال 12 سال 15 سال پھر کے آئے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کریڈٹ گوز ٹو ڈاکٹرز کے بھی. ڈاکٹر کی جو اپنے پیشنٹ کے ساتھ لائلٹی ہے, اور وہ ہے کہ ڈاکٹر اگر یہ نہ سوچے نا کہ میرا پیشنٹ یہ آتا رہے 6 مہینے یا سال آتا رہے, وہ اس چیز کو یہ لے کر چلے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ بھئی یہ جلدی ٹھیک ہو, یہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے, اور یہ 10 لوگوں کو میرا شاید بتائے. بے شک. جو میری ایک تھنکنگ ہے, میری یہ تھنکنگ ہے کہ آپ میرے سے جلدی جلدی ٹھیک ہوں تاکہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. بے شک. باقی رزق تو اللہ نے دینا ہے, لیکن لوگوں کا تھوڑا سٹائل ایسا ہے اپنے بزنس کو لے کر یا اپنے ایسے کہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ بھی چلتا رہے ایک سلسلہ, ہاسپٹل کلینک آپ کا بھرا رہے, ایک رشی سا ماحول بنا رہے, مطلب ڈیلی آپ کا اکاؤنٹ میں روٹین سے ایک اماؤنٹ ٹرانسفر ہوتی رہے. تو اٹس ویری بیڈ ایٹیٹیوڈ فار ڈاکٹر کہ بھئی میں نہیں سمجھتی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی سیٹ آپ کو دی ہے, اتنا صدقہ جاریہ کرنے کا موقع دیا ہے. ایک ڈاکٹر اور ایک ٹیچر کا ہر قدم جو ہے اس کی اگر نیت صحیح ہے تو وہ صدقہ جاریہ ہے اس کا سلسلہ. بالکل بالکل صحیح کہا ڈاکٹر افشاں نے. میں یہی آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی جو ہمارے لڑکے ہیں یعنی مرد حضرات ہیں, اب لڑکیوں میں تو بڑا کامن ہے آج کل PCOS ہونا یا فائبرائڈس کا, آپ وہ اکثر بات کری ہوتی ہیں پروگرام میں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو لڑکوں کا مطلب عام جو مردوں کا پرابلم ہے, جیسے اب لڑکیوں کا جنرلی کہتے ہیں کہ 30+ ہو جاتی ہیں تو پھر کنسیو کرنے میں تھوڑا پرابلم آ جاتا ہے, لیکن اتنا بھی کوئی نہیں کہ اب وہ کوئی پریشان ہی ہو جائیں 30 والی. لیکن یہ ہم عورتوں پہ کیوں سارا پرابلم ہے کہ ہماری ایج ویسے ہی ہر چیز میں گھسی ہوئی ہوتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ کوئی مردوں کا بھی کچھ ایسا ہے ٹھیک ہے کہ ان کو بھی دیکھیں, اصل میں عورت اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوپاز شروع کیا ہوا ہے آفٹر 40 آفٹر 45 50 تک بھی چلا جاتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرتی اگر ایگ اوولیشن کا ٹائم ہی 40 تک دیا ہوا ہے, یا آپ کا کوانٹیٹیز اتنی ہیں کہ بھی, تو اس میں تھوڑا سا ہے. اب یہ پرابلم تو 30 سال کی عورت کو بھی فیس کرنی پڑ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ پرابلم 50 سال کی عورت کو بھی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں نا. تو یہ تھوڑا سا ہے کہ ارلی جو اللہ تعالیٰ کے رول آف ریگولیشنز ہے نا, اگر ہم فالو کر کے چلیں تو وہ ہمیں زیادہ بہتر رزلٹ ملے. لیکن لڑکوں میں جنرلی کیا پرابلمز آتی ہیں جب یہ تھوڑے انفرٹیلیٹی کے ایشوز آتے ہیں, یا کپلز میں مطلب دونوں میں سے اگر نہیں ہے؟ دیکھیں ماسٹربیشن آج کل بہت زیادہ ہے معاشرے میں, اور قوم لوط کے حوالے سے بھی میں بات کروں گی کہ بھی میلز جینڈرز اور یہ وہ اس طرح کا سلسلہ بھی ایک ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. تو یہ بہت ایک ٹچی ایشو ہے, لیکن اس پہ بات کرتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں, لیکن اس کے آفٹر سائیڈ افیکٹ دیکھ لیں کہ لوگ بانجپن کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو گے جسے آپ کہہ سکتے ہیں, یا جو یہ چیز, وہ پھر ان کو سپرمز کاؤنٹ ایکٹیویشنز کا پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں. بے شک وہ لوگ مانیں یا نہ مانیں, یا لوگ کہیں یا نہ کہیں, شاید بہت بڑا ایک چیز اٹھ کھڑی ہو, لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہے کہ ماسٹربیشن اینڈ پری ایجیکولیشنز اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو میلز میں یہ پرابلم بہت زیادہ اور بہت کامن ہے, اور بہت فیس کر رہے ہیں مرد. لیکن وہی بات ہے, جب انہیں ہوش آتا ہے 35-40 سال کی ایج میں, اس وقت بڑی لیٹ ہو جاتی ہیں چیزیں.
تو یہ ہے. تو اس کا پھر کوئی اس کو ٹریٹمنٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اچھا اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے, لیکن وہ میں بینگ دا ڈاکٹر اپنے سارے ویور جتنی انفارمیشن میں دے سکتی ہوں وہ دے رہی ہوں کہ دیکھیں بہت سارے لوگ شوگر ہونے کے بعد چینی چھوڑتے ہیں. جی جی تو آپ شوگر ہونے سے پہلے چینی چھوڑ دینا. اگر آپ فیل کریں کہ بھی آپ کی فیملی میں آلریڈی شوگر ہے تو آپ کو وہ شوگر نہیں ہوئی ہے تو 2-4 سال پہلے شوگر چھوڑ دیں یا احتیاط کریں یا کم. تو دیکھیں جب آپ خدائی احکام سے, اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں, باؤنڈریز جو ہیں اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز سے تجاوز کریں گے تو آپ کو HIV کو فیس کرنا پڑے گا, آپ کو گھریلو پریشانیاں ڈیفینیٹلی مینٹلی ڈپریشنز فیس کرنے پڑیں گے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ کہ بے اولادی کا بہت بڑا جو آج کل کی سوسائٹی میں, آج سے 15 سال پہلے کی اگر میں پیشنٹ دیکھوں تو وہ ایک جینون بیمار پیشنٹ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یا کوئی کمی یا کوئی ہارمونل ان بیلنس ہوتا تھا. لیکن آج کا جو پیشنٹ ہے وہ خود سے بیمار ہو رہا ہے, اپنی ڈائٹس کو بھی لے کر اور اپنی فزیکلی ایکٹیویٹی کو بھی لے کر, اور ایک دوست, 2 دوست, 4 دوست, لڑکیاں دوست, گروپ سیکس, یہ وہ سب چیزیں. تو خدارہ ان چیزوں سے دور رہیں. جو اب باؤنڈریز اللہ تعالیٰ نے طے کی ہوئی ہیں ان پر فوکس کریں, اور اپنے آپ کو اپنے پارٹنر تک, اور عورتوں کے لیے بھی یہی بات میں کہوں گی کہ اپنے آپ کو اپنے پارٹنر تک محدود رکھیں, عورتیں بھی اور مرد بھی. بے شک ایسے ہی ہے ڈاکٹر افشاں. اب یہ ہمارا ٹاپک تو بالکل اس سے مختلف ہے, لیکن چونکہ سوشل ایکسپوجر بہت ہے, اور چونکہ فور سم ریزن ضروری نہیں ہے کہ لڑکے یا لڑکیاں جو ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتے, لیکن کبھی کوئی پڑھائی کا مسئلہ یا کبھی کوئی جاب کا مسئلہ, یا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے. کیونکہ ہم تو خیر کوئی ایسا پروگرام نہیں کر رہے, لیکن ہم ایک صرف بات کر رہے ہیں, ایک سوشل ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں, کیونکہ بالکل یہ بالکل ہمارے شعبے سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک 35 سال کا مرد جب میرے پاس آتا ہے اور اس کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں, جبکہ وہ جوان 17 سال کی عمر میں ہو گیا تھا, اور اس نے 3 سال ایک اور تقریباً 16 سال کہاں گزارے, یا 17-18 سال میں اپنی ایک جذبات کو کہاں پہ اس نے انجیکٹ کیا. تو وہ یہ ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں اور ان کی ہیلتھ پہ میٹر کرتا ہے. بالکل. ڈاکٹر افشاں ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں, تو پھر اس بات کو بڑھاتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ہمیون ہری پور سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی پوچھیے ڈاکٹر افشاں سے سوال. میں 10 سال ہوئی شادی, میرے اولاد نہیں ہے. جی تو آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں؟ آپ کی مسز میں پرابلم ہے, آپ میں پرابلم ہے, کس میں پرابلم؟ نہیں, اس کے ٹیسٹ صاف ہے, میرے ٹیسٹ خراب ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے ٹیسٹ, ہمارا یہ واٹس ایپ نمبر چل رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ٹیسٹ شیئر کریں, اس کے بعد ہم بتاتے ہیں آپ کو کیا پرابلم ہے, اور میں اگر ٹریٹمنٹ کر سکی تو انشاءاللہ اپنے بھائی کا ٹریٹمنٹ کروں گی, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. پریشان نہیں ہوئے. جی جی ٹھیک ہے. جی جی آپ اپنے ٹیسٹ شیئر کریں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ. ٹھیک ہے, میں ٹھیک واٹس ایپ پہ کروں گا. بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر افشاں, یہ میں ابھی کال بھی آئی ہے, ٹھیک ہے, ہری پور سے, لیکن یہ ہم 1-2 پروگرامز میں اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ ہم کئی دفعہ ایڈمٹ بھی نہیں کرتے اور ہم بتانا بھی نہیں چاہتے, کیونکہ دیکھیں بیماری تو پھر وہ جیسے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بیماری تو بیماری ہے, کسی کو بھی ہو سکتی ہے, کسی کو بھی ہو سکتی ہے. اور اس کو دیکھیں جب آپ اپنی غلطی مانتے ہیں تو اس کی اصلاح کر لیتے ہیں. بے شک بے شک ایسے ہی. اور اگر آپ اپنے آپ کو, پہلی بات تو یہ کہ بالکل اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھیں. ہاں کوئی باڈی میں کمی یا کوئی چیز ڈسٹرب ہو گئی ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری وہی آ گئی ہے, کوئی ہارمونز ہمارے ڈسٹرب ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ ساری گیمز ہارمونز کی ہے, سیکشولز اور بچہ پلان کرنا اور یہ وہ سب کچھ تو ہو گئی ہے, تو وہ ٹریٹیبل ہے, اس میں شائع کرنے کی کیا بات ہے. اور میرے خیال سے اس میں دیکھیں کئی دفعہ پریگننسیز ہوتی ہیں, ہم خواتین کی بھی پہلی پریگننسی مختلف ہے, دوسری اور طرح مختلف ہے, اور پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ماشاءاللہ سے 2 یا 3 بچے ہیں, اور آل آف اے سڈن ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز آپ کو ڈاکٹر بتا دیتی ہو, آپ کہتے ہو یار میرے تو یہ دیکھو 2 یا 3 بچے ہیں, کیونکہ کچھ نہ کچھ آئی تھنک
آپ کی باڈی میں چلتا رہتا ہے. اس میں یہ نہیں کہ آپ پہلے سے ہی آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے. اینڈ آئی تھنک ڈاکٹر افشاں آپ اس بات سے ایگری کریں گی کہ کبھی پریگننسیز کے دوران میں بھی, اور جیسے عورتوں کا تو ہمارا تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں, ایسی چینجز آتی رہتی ہیں باڈی میں جو پہلے نہیں ہوتی. وہ تو ایک ایج کے ساتھ بھی چیزیں ہیں نا, کہ جب آپ انرجیٹک ہوتے ہو 25 میں, آپ تھوڑا اور موٹیویٹیڈ بھی ہوتے ہو, انرجیٹک بھی ہوتے ہو, آپ کے ہارمونز بہت اچھے ہوتے ہیں, آپ کے آئرن, کیلشیم, وٹامنس, بڑے انزائمز وغیرہ پورے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ 1 یا 2 بیبی پلان کر رہے ہیں اور ڈائٹ بھی اچھی نہیں لیتے, اگر آپ ڈائٹ اچھی لیتے تو نوٹ ایشو کہ آپ 7 بچے پیدا کریں, لیکن آج کل کی بچیوں کی ڈائٹ ہے ہی نہیں اچھی. بے شک. تو وہی بات ہے کہ پھر پرابلمس تو آئیں گی نا, خون کی کمی اور چھائیاں اور ویکنس اور چکر آنا اور نوزیا. اور کیونکہ مین پرپس صرف بچہ پیدا کرنا تو نہیں ہے نا, لیکن بچے کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہے. سنبھالنا کیونکہ آپ 9 مہینے رکھ لیں گے جو بھی ہے, چلو گھر والے بھی سپورٹ کر دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد اس ننھی سی جان کو جو آپ نے سنبھالنا ہے, وہ بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, بہت بڑی اور ماں بننا کوئی ایسا تو نہیں ہے نا, ایسے ہی تو اللہ نے جنت ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت ہی دی ہے. تو اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ابھی ہم بات کر رہے تھے, جیسے آپ نے پولیسسٹک اووریز کا بھی کہا, اب مردوں میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے پرابلمز آتی ہیں, تو کیا ایسے کامن چیزیں ہیں ان کے اندر کہ اپارٹ فرام سپرم کاؤنٹ یا وہ ان کا کم ہو گیا, لیکن جو بے اولادی کی طرف جاتی ہیں, یا مطلب وہ خواتین کے ساتھ مطلب یعنی ان میں پرابلم ہے, ایسے کیا فیکٹرز ہیں اور ایسی کیا بیماریاں ہیں جو کہ مردوں میں زیادہ آج کل کامن ہوتی جا رہی ہیں؟ آپ نے پولیکلسسٹل اووریز کی بات کی, تو یہاں تو عورتوں میں بہت زیادہ کامن ہے, ٹھیک ہے, اور مردوں میں جو چیزیں زیادہ ایزوسپرمیا بہت زیادہ میٹر کر رہا ہے. اچھا, پہلے ایوریج اگر دیکھیں, میری پریکٹس کو 27-28 سال ہونے کو ہیں, ٹھیک ہے, میری پریکٹس میں جو چیز پہلے آج سے 15 سال پہلے تھی کہ تو میرے پاس 70% خواتین بیمار آتی تھی جو جینون بیمار ہوتی تھی, ان کو سسٹ ہوتی تھی, ان کی ٹیوب بلاک ہوتی تھی, ان کی اووریز ورک لیس ہوتی تھی, یا ان کا ایگولیشن نہیں ہو رہا تھا, تو یہ ساری چیزیں ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی تھی ہمیں فیمیلز کے, ٹھیک ہے. اور میلز اگر ان کے ساتھ آتے تھے تو ان کے ہارمون چیک کرتے تھے. یہ میں آپ کو پیچھے لے کر جا رہی ہوں 15 سال پہلے, ٹھیک ہے, 10 سے 15 سال پہلے کی ہسٹری بتا رہی ہوں. تو میلز کا ہم ٹیسٹ کرتے تھے, سپامز اچھے ہوتے تھے, سپامز ایکٹیویٹ ہوتے تھے, سپامز کی جیکولیشنز اچھی ہوتی تھی, تھرو بہت اچھا ہوتا تھا, یہ وہ, ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں پھر عورت کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا تھا. یہ 65% یا 70% عورتوں میں پرابلمس تھے جو ہمیں فیس کرنے پڑتے تھے, اور عورتیں. لیکن آج 10 سے 15 سال گزرنے کے بعد مردوں میں 70% پرابلم ہے, کیونکہ مرد ہوٹلنگ بہت زیادہ کر رہے ہیں, مرد اپنے آپ کو بہت زیادہ مس یوز کر رہا ہے, مرد اپنی ڈائٹ اینڈ ہیلدی ایکٹیویٹی, اور سٹریس لیول آج کے مرد کو بہت زیادہ ہے. آج کے مرد کو بزنس کا یا اپنے فیوچر کا, کیریئر بنانے کا زیادہ ٹینشن ہے, بیکاز ہمارے فادر اینڈ برادر جو بڑے بڑے بھائی لوگ ہیں ان کو کم تھا, ٹھیک ہے. تو آج کے لڑکے کو زیادہ سٹریس ہے کیریئر کا, اور یہ وہ, اور یہ جو پاپا کی پریاں ڈیمانڈنگ ٹائم کی, وہ روٹی پکانے کا بھی مسئلہ ہے. کبھی کبھار ہم بھی تھوڑے لیزی ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار باہر سے کھا لو, لیکن ہاں باہر کا کھانا اتنا اچھا نہیں ہوتا. کبھی کبھار آئی تھنک از اوکے, کیونکہ ہم بھی فیملی سے ہیں, بہن بھائیوں میں, ہسبینڈ کے ساتھ, تو کبھی کبھار از اوکے. لیکن آئی تھنک یہ بات آپ واقعی صحیح کہہ رہی ہیں کہ لائف سٹائل بہت چینج ہو گیا, بہت چینج ہو گیا. دیکھیں آپ پہلے کبھی کبھار سنتے تھے جی آئیں جی ہوٹلنگ کرتے ہیں, باہر چلتے ہیں, مہینے 2 مہینے 4 مہینے بعد باہر کا کھانا, بڑی پالٹی ہوتی تھی یہ وہ. اب تو 3 ٹائم ہیں, اور 3 ٹائم میں 1 ٹائم باہر ہے, اور اگر آپ باہر نہیں ہو تو باہر کا کھانا آپ کے گھر پر ہے. لیکن اس میں دیکھیں لڑکوں کو بھی میں اکثر دیکھتی ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ اور ٹولوں کی صورتوں میں ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ تو خود بھی ان کا ہے نا, کہ اب دیکھیں غیر شادی شدہ لڑکوں بھی ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے. اب میں چونکہ خود بھی فزیکل ٹرینر ہوں, تو ہم تو ہر وقت اس بارے میں اپارٹ فرام وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ ایک تو جو آپ نے 10-15 سال پہلے کی بات کی, اور میں ابھی پریزنٹ کی بات کرتی ہوں, کہ ایک ٹائم ہوتا تھا کہ جب ویکینڈز پہ رش ہوتی تھی. ہاں بالکل, کافی شاپس پہ, ریسٹورینٹس پہ, تو عام روٹین میں ہم کہتے تھے کہ بھئی ہم نے چھٹی والے دن نہیں جانا کیونکہ رش ہوتی ہے, تو ورکنگ ڈیز پہ جائیں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ منڈے کو جائیں, ٹیوزڈے کو جائیں, وینسڈے کو جائیں, آپ کو گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی.
ہاں اور پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ جو کافی پینے کے لیے آپ 1-1.5 گھنٹہ تیار ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں, the thing is ٹھیک ہے کہ یہ چائے تو آپ گھر میں بھی پی سکتے ہیں, تو ویکینڈز کے اوپر تو چلو وہ ایک بات ہے. تو وہ ڈاکٹر افشاں واقعی یہ فیکٹ ہے, اور آپ سے پوچھنے کا بھی مین مقصد یہ تھا کہ میڈیسن بھی آپ بتائیں گی, آپ ٹیسٹ رپورٹ بھی دیکھیں گی, آپ لڑکی بڑی ہے یا چھوٹا وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جو اس چیز کو یعنی وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ میں روٹ سے اس کو ٹریٹ کرنا کی کوشش کر رہی ہوں, تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ خود لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس کو بھی خدارا ہوش کے ناخون لے. آج کی نسل, آج کل کا نوجوان, آج کل کی نوجوان بچیاں اپنے آپ کو نیچر کے قریب رکھیں. سب سے مین جو ہے نا, تو نیچر کے قریب کیا چیزیں, سبزیاں ہیں, فروٹس ہیں, سورج کے ساتھ اٹھنا ہے, سورج کے ساتھ سونا ہے, یہ نیچر ہے. ٹھیک ہے, بند کمروں میں مت رہیں, کھلی فضا میں زیادہ رہیں. بند کمروں میں کمپیوٹر کے سامنے, ٹی وی کے سامنے, گیمز کے سامنے, او مائی گاڈ کیا لائف سٹائل ہے. تم لوگ بڑے ہو کے, بوڑھے ہو کے اپنے بچوں کو کیا بتاؤ گے کہ ہم نے کوئی تھرل کی ہے, کوئی یہ پہاڑ چڑھے ہیں, کوئی یہ وہ. تو ہم آئی تھنک اسٹریس کا جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات بھی کرتی اسٹریس کا, کہ آئی تھنک عورتوں پہ بھی اور مردوں پہ بھی, دونوں پہ آئی تھنک یہ ایک سوشل پریشر بھی ہے آج کل. اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کا, جیسے اب ہم لڑکا اور لڑکی کی بھی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کی 1 یا 2 بیٹیاں ہیں, بالکل, پھر اس میں آپ بیٹے کی وجہ سے 5-6 بیٹیاں پیدا کر کے اور پھر ایک آپ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے. بالکل. اچھا یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گی, جو لوگ پلاننگ کر رہے ہیں بیٹے کے لیے, تو انہیں اپنے فزیکلی ہارمونل ٹیسٹ لازمی کروانے چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھیں بیٹا یا بیٹی دینے والی اللہ کی ذات ہے, اور بیٹیاں کہاں ملتی ہیں, بہت پیاری چیزیں ہیں ماشاءاللہ. بیٹیاں اللہ ان کے بلند بخت کریں ان کو. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں آپ, جی اللہ نے ایک بیٹی دی, پھر اللہ نے دوسری دی, اور پھر تیسری دے دی, تو آپ نے اپنا فزیکلی چیک اپ نہیں کروایا, میلز نے اسپیشلی ٹیسٹیرون لیول نہیں چیک کروایا, تو اٹس ویری بیڈ کہ بھی آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں, اتنے انفارمیٹیو معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں, تو آپ اگر اپنا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کروا لیں گے تو میرے خیال میں آپ کو ایک فیملی پلان کرنے میں ہیلپ مل جائے گی. اور میل پہ بھی جینڈر چوائس پہ آج کل بہت زیادہ کلینکس کام کر رہے ہیں. اگر آپ کسی سے سیٹسفائی ہیں تو آپ ضرور میل پہ بھی کورس لیں. سکسیس ریٹ جو ہیں مختلف ہیں ہر ڈاکٹرز کے, اور میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ میں ڈپینڈ یور کنڈیشن آپ کو کرتی ہوں, ویری کرتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ آپ وہی آپ والی بات کہ 6 بیٹیاں ہیں, 5 بیٹیاں ہیں, اور اس کے بعد اللہ نے بیٹا دے دیا, تو ایک وہ, اور پھر عورت کی ایک ہیلپ, اور یہ وہ ہیلتھ کے حوالے سے, عورت کی جو ایک ہیلتھ ہے وہ بڑی متاثر ہوتی ہے. تو یہ چیز ہے, وہ میرا بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ چونکہ ہم لوگ خود ماشاءاللہ سے مائیں ہیں, تو میں نے اس لیے کہا کہ وہ 9 مہینے تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے گزار لیتے ہیں, لیکن جو بچوں کی پرورش ہوتی ہے, اور وہ بھی ظاہری بات ہے ماں کے اوپر ہی آتی ہے. ماں بالکل, فرسٹ آف آل ماں اچھے ہوں گے تو وہ سارے آپ پہ گئے ہوئے ہوں گے, مردوں پہ گئے ہوں گے, برے ہوں گے تو ماں کی تربیت ہوتی ہے. لیکن آن اے لائٹر نوٹ, ظاہری بات ہے اولاد کو پالنا بھی ایک بڑی نعمت ہے. ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں, وہ غریب ہوں یا امیر ہوں, کہ ان کی اولاد بہتر ہو, صحت مند ہو, اچھے اخلاق والی ہو, اور پوری انسانیت کے لیے وہ بہتر ہو. لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وجہ سے, کیونکہ ہم تو اپنی سراؤنڈنگز میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ, ظاہری بات ہے ہر انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا دے, تو ہم بھی دعا کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر افشاں سے یہ سوال پوچھنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ بیکاز شی از این ایکسپرٹ, تو آپ لوگ جو ہیں صرف یہ نہ کریں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا دے گا. ایک تو آپ عورت کو بلیم کرتے ہیں کہ بھئی وہ بیٹا نہیں پیدا کر رہی, وہ بچیاں پیدا کر رہی ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جن بچوں کو آپ پیدا کر دیتے ہیں وہ بچیاں یا بچے ہیں تو بچے ہی نا, تو آپ ان کو بھی تکلیف دیتے ہیں, اور پھر 5-6, اور کبھی تو ہوتا بھی نہیں بیٹا. اس سے بہتر یہ ہے کہ آج کل جو اتنا ایکسپوجر ہے ماشاءاللہ سے ہمارے پاس, کہ اب آپ کے پاس بالکل اتنا انفارمیٹیو میڈیا ہے, اتنا دیکھو پہلے تو ہمارے اباؤں چاچاؤں وغیرہ کو تو انفارمیشن نہیں تھی, یا اتنا سخت نہیں تھی. تو اب تو بہت زیادہ, بہت ساری چیزیں آپ کے ٹپس پر ہیں, ٹپس پر ہیں. تو اپنے آپ کو اس سستی کے ماحول سے نکالیں, اور ان ٹپس کو پازیٹیو یوز کریں,
اور اللہ خیر کرے. تو وہی بات ہے ڈاکٹر افشا کی بات سے آگے بڑھانے کے لیے کہ مطلب آپ یعنی ڈاکٹر افشا کے پاس آ رہے ہیں یا کم سے کم آپ کو ایک نالج مل رہی ہے, یا ایون اگر کسی نے ٹی وی لگایا اور ٹی وی لگانے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ یار یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, کبھی ہمیں نہیں پتا ہوتا اور ہمیں ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بھی ایک سولوشن ہے. کچھ میں بھی چیزیں سیکھتی ہوں ڈاکٹر افشا سے, مجھے بھی پتہ چلتا ہے, تو وہ بھی آپ کے لیے آسانی ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر افشا کے ساتھ کوئی بھی آپ کا ایسا پرابلم ہے, آپ کے بچے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہو جائے, یا اگر آپ کی اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے, ایک آدھ بچہ ہوا اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک آدھ اور ہماری بیٹی یا بیٹا ہو جائے, تو اس کے لیے بھی آپ ڈاکٹر افشا سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو افشا میڈیکل سینٹر کے نام سے ان کا کلینک ہے. اور اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر ہے 0333513982 اور دوسرا نمبر ہے 0300513982. اور اگر آپ ہم سے براہ راست, یعنی مجھ سے نہیں, ڈاکٹر افشا سے اگر آپ براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 0514102251. اچھا ڈاکٹر افشا, ہارمونز کی تو ہمیشہ ہی بات ہو رہی ہوتی ہے بالکل کہ یہ ہو گیا, اور میں نے کسی پروگرام میں آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ ایج, کیونکہ ہمارے ہاں ایج کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ بس 30 ہو گیا تو زندگی ختم ہو گئی, اب کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں تو یہ بھی بتا دیں کہ اب مثال کے طور پہ کوئی ایسی بندی ہے who's 40, ان کی اولاد نہیں ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ ایک آدھ بیٹی ہے, ہمارا میل بیبی ہو جائے, ایسے اگر آپ میرے ہاسپٹل میں آئیں اور آپ میرے ساتھ پورا دن گزاریں تو میں ایسے ہی لوگوں کو ڈیل کر رہی ہوتی ہوں. اور میرے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو تھک جاتے ہیں. بے شک. دیکھو لوگ لاسٹ میں ہومیو کو جوائن کرتے ہیں سب سے, ٹھیک ہے, اور ان کو رزلٹ دینا بڑا چیلنج ہوتا ہے میرے لیے, اور میں چیلنج کو ایکسیپٹ کرتی ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو میرے پاس ایسی خواتین ہوتی ہیں جو 40 پلس ہوتی ہیں, 45 پلس ہوتی ہیں, ان کے پیریڈ ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ آلریڈی دیا ہوتا ہے, وہ 15 سال کا ہو چکا ہوتا ہے, اب ان کا نیکسٹ بیبی نہیں ہو رہا ہوتا, اور میلز میں پرابلم چل رہی ہوتی ہے. اچھا ایک اور بھی کنسیپٹ ہے کہ جن عورتوں کے ایک بیبی ہے اور دوسرا نہیں ہو رہا, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک بچہ ہو گیا تو اب مرد میں کوئی نقص نہیں ہے. نہیں, بینگ دا ٹائم, کچھ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, میلز میں بھی جس طرح عورت کے ہارمون ڈسٹرب ہوتے ہیں اس طرح میلز کے بھی ہارمون ڈسٹرب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میلز کو بھی اپنے ٹیسٹ, کیونکہ اکثر میلز میرے پاس آتے ہیں, کپلز آتے ہیں اسپیشلی, تو وہ کہتے ہیں جی نہیں اسی تو ٹھیک ہے, ساڈا تو ایک بچہ ہے بھی نا. تو وہاں پہ جب ہم عورت کے ٹیسٹ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہے, لیکن مرد جو دیکھیں جب آپ کا ایک بچہ جو پہلے ہوا ہے اس وقت آپ 25 سال کے تھے یا 27 سال کے یا 30 سال کے تھے, آج کی ڈیٹ میں آپ 45 سال کے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس 15 سال کے ٹائم پیریڈ میں یا 10 سال کے ٹائم پیریڈ میں آپ نے کتنے ٹینشنز دیکھے ہوں گے, کتنا ڈپریشن دیکھا ہوگا, کتنے اپنے حالات اپ اینڈ ڈاؤن, ڈائٹس یہ وہ فیس کی ہوں گی چیزوں کو, تو وہ آپ کے بھی ہارمون ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ جن کا ایک بیبی ہے وہ تو میل ایکسیپٹ ہی نہیں کرنے کو تیار کہ ہم میں کوئی نقص ہے, اور میجورٹی 80% ایسے میلز ہیں جو عورت کا ٹریٹمنٹ کرواتے رہتے ہیں 7-8 سال بعد جب میرے پاس آتے ہیں تو ان کا چیک اپ ہوتا ہے, ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو وہ بیمار ہوتے ہیں, عورت میں ٹھیک ہوتی ہے. یہ بھی ایک سوشل پریشر ہے. لیکن ڈاکٹر افشا مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ اسٹریس کی ہم نے کافی دفعہ بات کی ہے, اسٹریس اگر لیٹ سے آپ بالکل ہسبینڈ اینڈ وائف نارمل ہیں, ہیلدی ہیں, کوئی ایج کا بھی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اسٹریس مطلب دے وانٹ ٹو کنسیو اینڈ دے آر اسٹریس اباؤٹ اٹ, تو آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ اسٹریس بھی ان کو کنسیو کرنے سے کسی نہ کسی حد تک اس ٹائم پہ بالکل اسٹریس تو آپ کی زندگیوں کو, آپ کی خوشیوں کو, آپ کو کے صحت کو کھا جاتا ہے. دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے, جتنا آپ نیچر سے دور ہٹتے جاتے ہیں آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں. جتنا توکل آپ کا اسٹرانگ ہوگا, ڈپینڈ یو اللہ, آپ اللہ پہ ڈپینڈ کریں گے, توکل اسٹرانگ کریں گے, رضائے راضی میں رہیں گے, اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے, تو وہ ساری چیزیں آپ کو میٹر کریں گی پازیٹیو آپ کو. دیکھیں اب وہ لوگوں میں نا اسپیشلی آج کل کی جنریشن میں بہت آ گئی ہے, میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتی ہوں. دیکھیں کرنے کو تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اختیار دیا ہے, وہ کر سکتا ہے, لیکن اپنی رضا کے ساتھ. بے شک یہ چیزیں تھوڑی سی مطلب میں آج کل کے لوگوں کو اینالائز جب کر رہی ہوتی ہوں, میرے سامنے جو کپل بیٹھا ہوتا ہے
تو وہ میرے سے یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ ہم بیمار ہیں یا ہمارے میں کوئی نقص ہے. وہ ضرور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم میں نقص ہے, ہم بیمار ہیں یہ وہ, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کر لیا, ہم نے وہ بھی کر لیا, ہم نے مطلب سب کچھ کر لیا, لیکن کیا آپ نے 2 نفل پڑھے, اللہ سے دعا کی؟ یہاں پہ تھوڑی کمی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ اپنے اللہ سے بھی بڑے دور ہو, نیچر سے بڑے دور ہو, بڑوں سے بڑے دور ہو. جنریشن گیپ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, اور کچھ آپ کے جو ہے نا یہ چیزیں کہ پہلے ماں باپ جو تھے یا ساس سسر جو تھے وہ حوصلہ دیتے تھے, بے شک اپریشیٹ کرتے تھے, کندھے پہ بیک پہ کھڑے ہو کے تھاپڑا مارتے تھے کہ بھی بچے پریشان نہیں ہونا, اسی تسا نال ہاں, کوئی نہیں. مطلب سپورٹڈ تھے لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی, بہوؤں کے لیے بھی اور دمادوں کے لیے بھی. جی جی ٹھیک ہے, لیکن آج کے پیرنٹس خود بڑے چکروں میں ہیں. آئی تھنک ٹائم ہمارے پاس جو ہے نا بڑا واقعی, جیسے ڈاکٹر افشاں ہمیشہ بڑی اچھی باتیں کرتی ہیں, بتاتی ہیں. فون کی ہمیشہ فون ہماری ضرورت ہے, آج کل کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے انفارمیشن بھی لینی ہے, سارا کچھ کرنا ہے. میرا ڈرائیور بھی مجھے بلے دے رہا ہے اب, لیکن ہمارا بھی ٹائم ہو گیا. لیکن چھوٹے سا جو جاتے جاتے یہی بات ہے کہ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, لیکن کوشش کریں کہ جو ڈاکٹر افشاں نے کہا ہے, ٹھیک ہے, کہ اپنا اور اپنے دوسروں کا خیال کریں, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, اور بلیم گیم نہ کریں, ایک دوسرے پہ الزام تراشی نہ کریں. تو ہماری طرف سے, میری طرف سے اور ڈاکٹر افشاں کی طرف سے ہمیں دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.